हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूं दानी बादशाह की मामा। हम सबकी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ। हम जो भी इबादतें की हैं ताला कबूल फरमाए। हमेशा की तरह हमारी काम वाली आंटी छुट्टी कर जाती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद है, सबका यही दिन है। सबसे पहले मैं उठी, मियाँ साहब को नमाज़ के लिए भेजा, उनके लिए कपड़े प्रेस रात को करके रख लिए थे। फिर सुबह उठी, उनके कपड़ों को मैंने रेडी कर दिया। तो जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी, सपोज़ बनियान चाहिए थी, शलवार कमीज़ प्रेस करके उनके वॉशरूम मैंने हैंग कर दी, टॉवल दिया, गर्म पानी किया एंड उनको फिर नमाज़ के लिए रवाना किया। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चे सो रहे हैं, चलो जी मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, फिर बर्तन वर्तन कर लूँगी और फिर अपने सारे दिन की रूटीन स्टार्ट कर दूँगी। आप चाहे लाख किचन में लिख के लगा दें 2 दिन के लिए किचन बंद रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ बनाना या पकाना पड़ जाता है। तो जी बस हमारी भी ईद होती हैं, रमज़ान भी, रोज़े भी रखते हैं, पूरी पूरी सर्विसेज भी हम देते हैं। तो उसके बाद जब इंसान का ये भी दिल करता है कि यार 2 छुट्टियाँ मिल जाए बेचारों को। इवन कि जब मज़दूर डे होता है, सीरियसली यकम मई आता है तो सब मज़दूर या ओवरऑल सारे मर्द ख़वातीन घर पे होते हैं, लेकिन सब छुट्टी करके एंजॉय करते हैं। मैंने अपने दिन का आगाज़ किया। मेहमान आ गए थे ये 10-11 बजे के टाइम पे, फिर वो गए, फिर मैं बच्चों को मैंने 9 बजे रेडी कर दी क्योंकि गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे हमारे घर पे। तो उनकी पप्पा वगैरह आ गई थी मिलने के लिए, ईद मुबारक करने के लिए, ईद वगैरह बच्चों को देने के लिए वो आ गए। फिर वहाँ से मैं फ्री शी हुई, बर्तन वर्तन दोबारा धोने पड़ गए मुझे। थोड़ा बहुत तो कुछ खा पी लें तो बर्तन हो ही जाते हैं। है वो सब मैंने किया, घर था और नीट एंड क्लीन कर लिया। खाना एक दिन मैंने पहले ही बना लिया हुआ था, तो जी उनको खिला पिला के मैंने रवाना किया। ये मैं जा रही थी कब्रिस्तान अपनी मदर से, कब्रिस्तान जा रही थी, तो यासीन पढ़ने जा रही थी, उनको बस फूल शूल चढ़ाने जा रही थी। फिर घर आई, घर आने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय से मैंने बाक़रख़ानी खाई क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने बाक़रख़ानी नहीं खाई, मैंने बहुत मिस किया। और मेरी छोटी दुनिया मुझे बहुत तंग कर रही थी, चाय बहुत पकड़ती है, गर्म चीज़ों को हाथ डालती है, गिराती है। तो इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए, इसने बड़ी प्यारी सी मैक्सी पहनी हुई थी, तो इसने फिर गंदी कर दी। गंदी करने के बाद मैंने कहा चलो दूसरे कपड़े पहन लो, ईज़ी और कम्फर्ट हो जाओगी। ये नेक्स्ट डे की तैयारी थी, मेरे अब्बू की तरफ दावत थी नेक्स्ट डे, तो खाना बनाकर मैं ही उनके घर लेके जाती हूँ। तो जी बस मैंने पाए बनाए, यहाँ मेरे पास 4 पाए थे क्योंकि 3 लोगों ने खाने थे और एक बंदे को पाए पसंद नहीं थे, उसने कहा था मैं बाकी का दूसरा खाना खा लूँगा, मैं पाए शौक़ से नहीं खाता। मैं कोई मसला नहीं, मेरे अब्बू, मैं और मेरी छोटी बहन पाए, हम तीनों बहुत शौक़ से खाते हैं। ये पाए शायद मैंने रेडी करी थी, मैंने 4 पाए लिए और 4 से 5 ना लहसुन के वो लिए पोथियाँ ली, तो आप इससे काउंट कर लें कितनी होगी, और 5 मैंने वो ले लिया। शाम को फिर हमारे घर गेस्ट आ गए, मैं कहा यार किचन तो बंद है। अब ये खाना सारा मैंने बाहर से ऑर्डर किया। ये ब्लैक पेपर चिकन था, मंचूरियन था और एग फ्राइड राइस है और चाउमीन थी और ड्रम स्टिक थी। उन्होंने फिर मैं ये चीज़ दी, तो मैंने कहा खाना खाए बगैर तो मैं जाने नहीं दूँगी। तो फिर उनको मैंने खाना शाना खिला के उनको मैंने रवाना चवाना किया और किचन फिर कोई गंदा हो गया। मैं कही यार ये क्या बकवास है, सीरियसली बंदा थक जाता है सारे काम शाम करके, लेकिन है क्या कर सकते थे, करना भी था। यहाँ पे मेरे पाए बड़े कोई अच्छे गल गए हुए थे, इतनी मज़े की इसकी यखनी निकल आई। तो ये यखनी इतनी कोई फ़ायदेमंद है, इतनी कोई फ़ायदेमंद है, मैंने अपनी बेटी को फीडर में डाल के दी, उसकी नोज़ निकल रही थी और येलो कलर का उसका रेशा भी था साथ में। यकीन जाने मैंने उसको 1 से 1.5 ऑन्स मैंने ये यखनी वाली दी है, तो यकीन नहीं कर सकते उसको बड़ा अच्छा सूट किया, मतलब नोज़ी का बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ गया। फिर जी सुबह उठी, सेकंड डे ईद का स्टार्ट हो गया। 1 डे तो हमने बड़ा मुश्किल से करके गुजार लिया, अच्छा रहा था। पैनिक कह रही हूँ, टाइडी भी बहुत था, लेकिन ये था कि बस फिर ईद है, करना पड़ता ही है सब कुछ है। फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, फिर मैंने बर्तन वर्तन धोने शुरू कर दी। बड़ा किचन नीट करके छोटे किचन में मैं सारे बर्तन वगैरह मैं ले आई और मैंने फिर वहाँ थोड़ा थोड़ा करके बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। तो उसमें आंटी का फ़ोन आ गया कि बाजी असी आ रहे हैं, बाजी अस्सी आ रहे हैं। तो मैंने कोई मसला नहीं आंटी, वेलकम, आ जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर मैंने उनके आने से पहले ही मैंने जो कांच वाले बर्तन थे मैंने थोड़े बहुत धो लिए, प्लेटें वगैरह चम्मच वगैरह, ताकि जब वो आएँ तो इतने ज़्यादा बर्तन ना हो, ये ना हो कि वो बोलें कि यार इतने ज़्यादा बर्तन हैं, ये है तो वो है, कि ज़्यादा बात वगैरह ना करें। मेरी कोशिश ये होती है कि यार किसी भी इतना बर्डन या बोझ नहीं डालना चाहिए, जितना आप उस पर कर सकते हो उतना करो, एक्स्ट्रा मत डालो। हालांकि मैं पे भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना एक होता है ना अंदर की आवाज़, मुझे वो फिर सूट नहीं, वो मतलब समझ में नहीं आता। मैं कहता नहीं यार किसी को तंग नहीं करना चाहिए। मैं बर्तन शर्तन धो के मैं फ्री हुई, तो उसके बाद मैंने फिर पाए बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर खाना बना के मैंने वहाँ पे लेके जाना था, क्योंकि अब्बू बड़ी खुशी होती है उनको जब मैं उनके लिए खाना बना के लेके जाती हूँ। तो वो कहती तुम्हारी माँ की मुझे याद आती है कि वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल खाना बनाती थी। तो बस ये मियाँ बीवी का ज़िंदगी का सफ़र ही ऐसा होता है, सहारा ही होते हैं।
اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو پھر دوسرا ذرا وہ بس پھر اس کی زندگی تھوڑی ڈامڈول رہتی ہے. لیکن ہم الحمدللہ میرے فادر بہت ایکٹیو ہیں, فوج میں رہے ہوئے ہیں تو دبئی کی, تو اس لیے ان کو وہ چیزیں اتنی وہ فیل نہیں کرتی. ہی ڈسپوزیبل تھے تو میں ان کو ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی یار یہ کام آ جاتے ہیں. بندہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات چلتے ہوئے بھی لوگ آ جائیں, کہہ دیتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دیں, تو میں انہیں ڈسپوزیبل میں کھانا ڈال کے ان کو میں دے دیتی ہوں, تاکہ کوئی مسئلہ والی بات. شاپنگ بیگ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چلو یہ کام آ جاتا ہے. ڈالا ہوا بھی کھانا ڈالا ہوا اچھا لگتا ہے, برا نہیں لگتا. میں ان کو بھی ویسٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ ان کو دھو لیا, دین ایک دفعہ میں نے بوائل کر لیا, پھر میں اس کو اسٹور کر لیتی ہوں, سیو کر لیتی ہوں. ہاں یہ سب کچھ میں کرنے کے بعد میں نے بچوں کی فیڈر وغیرہ بھی کیے, ساتھ میں نے پھر کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھنے تھے, پھر وہ بھی میں نے کیے کرائے. میں کہا چلو یار ٹائم فٹافٹ یہ بھی کام کر لیا جائے. اور پھر بچوں نے فرمائش کر دی کہ آپ ہمیں ناشتہ بھی بنا دیں, تو میں کہا کہ بیٹا ڈن ہو گیا. بچپن میں ہماری عید اس طرح سے ہوتی تھی کہ مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, بھرا ہوا گھر تھا, مطلب ہر روم سے کچھ 4-5 لوگ نکل رہے ہیں, اور دادی ماں کے روم میں سب بیٹھتے تھے. ان کا روم تھوڑا بڑا ہوتا تھا, تو وہاں بیٹھتے تھے, ہلا گلا ہوتا تھا. جب ہم نے روم سے تیار ہو کے جب جایا کرتے تھے نیچے, سب سے پہلے انہیں کے روم میں جاتے تھے, میٹھی سویاں کھاتے تھے, یا کوئی بھی میٹھی کھیر ہو گئی, یہ ہمارے میں بنتا تھا. اور پھر دادی می دادا ابو تو پھر ہمیں عید وغیرہ دیتے تھے, پھر تایا ابو, پھر چاچو وغیرہ اسٹارٹ ہوتے تھے 1 بائی 1 سب ایک ایک کر کے. اس ٹائم پہ 3rd ڈے ہمارے گھر پھپھو وغیرہ بھی آتی تھی. بہت بڑی فیملی تھی, کر لو 40 to 45 لوگوں کا کھانا ہمارے گھر بنتا تھا. تو اس حساب سے مطلب یقین جانے ہماری مدرز, تائیاں, چاچیاں اتنے بڑے پتیلے بنا رہی ہوتی تھیں, 2 کچن میں بناتی تھیں, باہر 2 باہر صحن میں بناتی تھیں کہ چلو مل کے بانٹ کے سارے کام ہوتے. لیکن یقین جانے اتنا کوئی اتفاق ہوتا تھا نا, ہم بچے بھی آپس میں اتنا کوئی نہیں لڑتے جھگڑتے تھے. پتہ تھا ہماری مائیں کام کر رہی ہیں, تو ہم نے بھی بڑا طریقے سے ایٹیگیٹس کے ساتھ ہم نے ان کی ہیلپ کروانی ہے, جو انہوں نے کہنا چھوٹے بہن بھائی کا خیال رکھے, کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی تھی, کیونکہ ہم بڑے تھے گھر میں, ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا. یقین جانے کوئی بڑے مزے کی عید ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر 3rd ڈے جب پھپھو وغیرہ لوگوں نے آنا ہے, 2nd ڈے ہم نے نانوں گھر چلے جانا. 3rd ڈے جب انہوں نے آنا ہے پھپھو لوگوں نے, یقین جانے کوئی نہ کوئی پکنک کا پلان بن جانا ہے, ہنسی خوشی, ہر روم سے آوازیں ہاں ہاں ہی ہی. اب اتنے مختصر سی چیزیں ہو گئی ہیں کہ مطلب عید آ کے چلی بھی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا. 1st ڈے تو خیر سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, پھپھو وغیرہ ان کی آ جاتی ہیں بچوں کی, وہ آئیں عید وغیرہ دے کے چلیں گے. 2nd ڈے میرا اپنے ابو کی طرف پلان ہوتا ہے. 3rd ڈے پہ ہمارے گھر بھی گرینڈ دعوت ہوتی ہے, پھر ہم کھانا چھانا سب کو کرتے ہیں پھپھو لوگوں کا, میرے بچوں کی پھپھو لوگوں کا. ہم پھر ان کا کھانا چھانا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ پیار محبت سے ہر چیز چلتی ہے. لیکن پکنک کا پلان ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے میاں صاحب کہتے ہیں باہر بہت رش ہے, نہیں جانا بیکار ہے, فضول ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے کر کے نا تو بڑا کوئی چیز ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں بدل رہی ہیں, بدل چکی ہیں. آگے جا کے کیا بدلنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہی دعا ہے جو بھی کچھ بدلے وہ اچھے والا ہی بدلے, برا کچھ نہ ہو, خراب ماحول نہ ہو. سیریسلی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا. یہ میں بیٹی کے لیے بنا رہی تھی فرینچ ٹوسٹ, میٹھے سلائس بنا رہی تھی, تو میں نے پھر تینوں بچوں کو میں نے پھر یہی بنا دی. میں نے کہا چلو یار یہی کھا لیں, بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, ذرا خوش ہو جائیں گے. تو پھر میرے فادر ان لا بھی اٹھ گئے کہ مجھے بھی ناشتہ بنا دو. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو بنا کے فارغ کر دیتی ہوں, کھا لیں. تو جب میں جاتی ہوں اپنے ابو کی طرف, تو میں اپنے سسر کا کھانا بنا کے رکھ کے جاتی ہوں. دوپہر کی روٹی کو میں دے دیتی ہوں, پھر رات کی روٹی تو یہاں سے میری چھوٹی والی نند آتی ہے وہ دے جاتی ہے, یا پھر وہ میرے میاں صاحب اسپیشل وہاں سسرال سے میرے ابو کی طرف سے گھر آتے ہیں, ان کو کھانا چانا دے کے وہ پھر چلے جاتے ہیں. زیادہ تر بزرگ بندہ آپ کے ساتھ ہو نا, پھر آپ کو بہت چیزیں سوچ سمجھ کے چلنی پڑتی ہیں, ذرا ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہم ان کو بولتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ, تھوڑا گھوم پھر لیں گے آپ, تو بس یہی کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے گھر ہی ٹھیک ہوں, کمفرٹ ہوں, یہ وہ اس طرح سے کر کے. بس اس طرح سے بس ان کے موڈ کے اکارڈنگلی چلنا پڑتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بزرگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے بزرگ کو بچوں کو ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. خیر میں نے کھانا کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا, کیونکہ ایک دن پہلے میں نے چکن کا سالن بنا لیا تھا. میں کہا تھا یہی چل جائے گا, کیونکہ اب بھی کیا کریں, پورا مہینہ سروسز دی ہیں تو تھکاوٹ ہو جانی تھی. یہ میں بچوں کا ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی, یقین جانے مجھے اتنی کوئی تھکاوٹ تھی نا, میں بس دل چاہتا میں بنا کے فارغ ہو جاؤں. ہے بس اس طرح سے ہی ہے. تو مل کے رہیں, پیار سے پیار بھرے پیغامات ایک دوسرے کو دیں, خوشیوں والے دیں. کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ کی وجہ سے. دل دکھانا, کسی کے ساتھ غلط بیہیو کرنا, یا غلط باتیں وغیرہ کرنا بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں.
اچھا پلیز آپ مجھے ڈی ایم کر کے بتائیں کہ آپ سب کو آپ کی جو ہاؤس وائفس ہیں یا پروفیشنل وائف ہیں جو بھی ہیں ان کو ان کے میاں صاحب نے کتنی کتنی عیدیاں دیں. تو میرے میاں صاحب نے مجھے ماشاء اللہ اچھی عیدی دی تھی. تو ان کو پتہ ہے کہ اس نے خرچ تو کرنی نہیں ہوتی اس نے بس سیو کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اچھی خاصی مجھے اماؤنٹ دے دیتے ہیں. تو ٹائم ٹو ٹائم پہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی سیونگس ہیں جو تھوڑی بہت میری ہیلپ کر دوں. تو پھر میں کہتی ہوں کہ ہاں ہاں ڈونٹ وری، میرے پاس ہیں، کتنے چاہیے آپ کو. تو وہ مجھ سے بولتے ہیں کہ 50 ہے 60 ہے. میں کہتی ہوں نہیں میں پتہ نہیں بس دل کی بہت ہلکی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں میرے پاس 1 ہے، آپ کو چاہیے؟ تو کہتے ہیں یہ 1 تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں کہتی ہوں یار آپ نے اس ٹائم مجھے اتنے پیسے دیے تھے یا اس ٹائم آپ نے مجھے اتنے دیے تھے تو میں نے خرچ نہیں کیے تھے، تو میں نے سیونگ کر لی. تو کہتے ہیں یار تمہیں میں نے وہ خرچ کرنے کے لیے دیے تھے. تو میں کہتی ہوں یار جب وہ مجھے نہیں سوٹ کیا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے نہیں خرچ کیے، تو میں کیوں پیسے ضائع کروں آپ کے؟ آپ اتنی محنت سے کماتے ہو اس طرح سے کر کے. تو وہ بیچارے اتنا کوئی خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ کتنی اچھی میری بیوی ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھا میں باقیوں سے کتنی مختلف ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی بیوی دی ہے جیسے فرشتے جیسے مردے ویسے فرشتے. تو پھر آگے سے مجھے یہ بات کر دیتے ہیں. خیر یہ پھر میں نے ان کو سب کچھ کیا کرایا. میں نے پھر وہ سیو انہیں پتہ نہیں اسے سیو کر لینے سے تو کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ میں ناشتہ بنا رہی سسر کا. تو میاں صاحب نے کہا تھا میں بوائل ایگ لوں گا، ساتھ میں چائے لوں گا. تو میں نے پھر ان کو بوائل ایگ اور چائے بنا کر دی. تو پائے کی ریسیپی شاید میں نہیں شیئر کر پائی آپ لوگوں کے ساتھ، تو آگے جا کے میں شیئر کر پاؤں گی. تو بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے پائے بنائے. بہت سمپل، بہت آسان، بہت ایزی پائے تھے، اتنے ٹف نہیں ہوتے. میرے پائے بہت مزے کے ہوتے ہیں، سگنیچر پائے ہوتے ہیں. میرے ابو کو بہت شوق ہے میرے ہاتھ کے پائے کا. بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی گرم مسالہ وغیرہ نہیں میں ایڈ کرتی. تو بس اسی طرح سچویشن وغیرہ چل رہی تھی. اور الحمدللہ جیسا وقت گزرا ہے اللہ تعالیٰ بس اسی طرح سے اچھا وقت گزارے رکھے. اور ہمارے ماں تو نہیں ہے، باپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. خوشیاں انہی کے ساتھ ہیں، جو پیار ان کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا اتنا کم ہے. یہ پہلا دن ہم نے عید کا ایسے ہی گزارا. دوسرے دن ہم نے تھوڑا بہت کام شام کر کے گزارا، اور تھرڈ ڈے کے اندر تھوڑی بہت تیاری بھی اسٹارٹ کر دی. پائی اتنی زیادہ فیملی کا کھانا بنانا اکیلی نے تو وہ پھر بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو جی بس عید کی شاپنگ میں نے اچرا بازار سے کی تھی. وہاں سے میں را سلک کا ایک سوٹ لے کے آئی تھی اور ایک چکن کاری کا سوٹ لے کے آئی تھی. نہ کرتے بھی میرا بھی 8-10 ہزار لگ گیا تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ اتنی کوئی مہنگائی تھی. اور آپ کو یقین کریں پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کو سوشل ہو، گھر کے ماحول نہ ہو، پھر اس کو تھوڑا بہت کیری کرنا پڑتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر لوگ زیادہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی عیدی وغیرہ کاؤنٹ کی کہ مجھے فلانے نے کتنے پیسے دیے. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی اماؤنٹ میرے پاس اکٹھی ہو گئی تھی. تو پھر میرا پلان تھا کہ یار تو اتنی تو نہیں ہوئی کہ گولڈ کی چیز لے لی جائے. اتنی ہو گئی تھی کہ مطلب بقرعید کے اچھے سوٹ کی 2-3 سوٹ بن جائیں گے میرے. کوئی جوتی اچھی خاصی لوگوں کی یا ان سے لنڈن کی آ جائے گی. اگر میں نہ لوں تو یہ بہت زیادہ میرے لیے اماؤنٹ ہے. تو میں بہت کم خرچ کرتی ہوں. بہت سوچ کے پیسے کا استعمال کرتی ہوں کہ فضول خرچی بھی انسان کے لیے نہیں صحیح. تو ٹف ٹائم کے لیے انسان کے پاس اتنے ہونے چاہیے کہ اپنے گھر سے نکال کے یوز کر لیا جائے. آپ نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ ایکسٹرا کرتے جائیں بے تک کی چیزیں. مجھے تو بھی میں بالکل کبھی اس طرح بے تک کی چیزوں کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے. تو جی بس یہ میں بنایا. ہاں پھر میں نے اپنے لیے بنایا پراٹھا. یہ ڈوم والا پراٹھا تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ والا پراٹھا کھاؤں. تو یہ میں نے بنایا پراٹھا، ساتھ تھے کباب. مجھے یہ کوئی اتنا پسند ہے نا پراٹھا، یقین جانیے آپ صبح کا ناشتہ کر لینا آپ کو رات تک بھوک نہیں لگتی. یہ اتنا کوئی ہیوی ہوتا ہے. اور ساتھ ایک چائے کا کپ، پراٹھا یہ والا یا کباب ہو جائیں یا رات کو بچہ کو کوئی سالن ہو جائے، بہت مزے کا لگتا ہے. مجھے تو سیریسلی بہت ہی مزے کا لگتا ہے. پھر دیکھا میری بیٹی نے بھی کہا مما مجھے بھی آپ ایسے بنا دیں، مجھے بھی دل چاہ رہا ہے. تو اب تو بچوں کو میں نہ نہیں کرتی. میں کہتی نہیں وہی بچوں نے کہا ہے تو ان کو بنا کے دینا چاہیے. اور میں دیتی بھی ہوں تاکہ ان کے لیے جتنا بچے کھائیں اس ایج میں اتنا ہی کم ہے. ظاہر ہے ان کی بھی اسٹارٹ ہوئی ہے، اسٹرگلنگ ٹائم ان کا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بنائے رکھے. اور گیس کا وہی پرانا شیڈول اسٹارٹ ہو گیا ہے، آتی ہے جاتی ہے جاتی ہے آتی ہے. دانی بچہ کی مما بس اس سے پریشان رہتی ہیں جب گیس نہ آئے. مجھے ہوتا ہے فٹافٹ سے آ جائے، میں کام شام کر کے اپنا فارغ ہو جاؤں. تو جی بس یہ فٹافٹ سے میں نے ناشتہ بنایا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روز میں کوئی ڈفرینٹ ناشتہ کروں. مجھے ایک طرح کا ناشتہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا سیریسلی. میرا دل تھک جاتا ہے. لیکن چائے باقی کھانے میرے لیے شروع سے میری فیوریٹ رہی ہے. میں نے وہ بنا چلا کے اپنا جو دل کی حسرت تھی وہ میں نے پوری کی اور کام شام کرایہ کیا الحمدللہ. چلو جی بلاگ کو کرتے ہیں اینڈ.
چھوٹا سا ولاگ تھا، اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا۔ عید ہے تو میری عید آپ ہی لوگوں کی طرف سے ہے، تو پلیز کائنڈلی ریکویسٹ۔ تو یہ جی میری بچی آ گئی تھی، اس نے تو موپنگ جھاڑو لگائی، جھاڑو لگانے کے بعد تپڑیاں لگانی اسٹارٹ کر دیں، تو میں نے اس کو تھینک یو بولا، پھر میں نے اس کو عیدی بھی دی، ایک سوٹ بھی دیا، خوش ہو گئی بیچاری۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا، یہ میری چھوٹی دنیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور عیدی مجھے اس طرح دیجیے گا کیونکہ میرے سبسکرائبر ہیں، اس کو بڑھا دیجیے گا، ہر بندہ اٹھ کے سبسکرائب کرے اور میری ویڈیوز کو لائک کرے، شیئر کرے اور ڈی ایم کے مجھے بتائے۔ اوکے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔